हाज़िर जुमा। नमाज की बड़ी अहमियत और बड़ी फ़जीलत है। नमाज ये ईमान और कुफ्र के दरमियान हद फासिल है। नमाज बाजमाअत अदा करना ज़रूरी है। नमाज़ों में अहम तरीन नमाज, फ़जीलत वाली नमाज फ़ज्र की नमाज है। आज के इस जुमे के खुतबे में फ़ज्र की क्या फ़जीलत है, नमाज फ़ज्र के क्या फ़ज़ाइल हैं, इस मौजू की वजाहत की जाएगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने कलाम में, अपने क़ुरआन में फ़ज्र की कसम खाई है। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है वल फ़ज्र, कसम है फ़ज्र की, और मुकम्मल एक सूरतुल फ़ज्र के नाम से है। इससे हम और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि फ़ज्र के वक्त की या फ़ज्र की नमाज की कितनी बड़ी अहमियत है। फ़ज्र की नमाज के वक्त फ़रिश्तों की हाज़िरी होती है। सुबह के फ़रिश्ते, दिन के फ़रिश्ते फ़ज्र में आते हैं और अस्र में चले जाते हैं, और रात के फ़रिश्ते अस्र में आते हैं और फ़ज्र में अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ चले जाते हैं। फ़ज्र और अस्र ये दो नमाज ऐसी हैं जिनमें फ़रिश्तों का संगम और मिलाप होता है, इज्तिमा होता है, आपस में मिलते हैं। और नमाज फ़ज्र में और फ़ज्र के वक्त में फ़रिश्तों की हाज़िरी होती है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है इन्न क़ुरआनल फ़ज्र कान मशहूदा, यकीनन फ़ज्र के वक्त का क़ुरआन पढ़ना फ़रिश्तों की हाज़िरी का वक्त होता है। इस वक्त फ़रिश्ते हाज़िर होते हैं। और कल क़यामत के दिन नमाज के ताल्लुक़ से सबसे पहले सवाल होगा। जिसकी नमाज मुकम्मल होगी, नमाजी होगा, नमाज का पाबंद होगा, उसकी नमाज में कोई कमी नहीं, कोई कोताही नहीं, कोई ख़राबी नहीं, कोई सुस्ती और काहली नहीं, वो आदमी नमाज में अगर कामयाब हो गया, बकिया सारे आमाल में वो कामयाब हो जाएगा अल्लाह के फ़ज़ल से। लेकिन अगर जिसकी नमाज में कमी और कोताही निकली तो उसके आने वाले जो हिसाब व किताब होंगे, दूसरे मसाइल होंगे, दूसरे आमाल और वाजिबात और फ़राइज़ होंगे, बंदा गिरफ्त में आ जाएगा, हलाक हो जाएगा। कल क़यामत के दिन सबसे पहला हिसाब व किताब इसी नमाज के ताल्लुक़ से होने वाला है। लिहाजा हम और आपको चाहिए कि हम नमाज के ताल्लुक़ से गफ़लत, सुस्ती, कोताही बिल्कुल ना करें। नमाज़ों की पाबंदी बाजमाअत करें और बिलख़ुसूस फ़ज्र की नमाज को क़तअन ना छोड़ें। आइए फ़ज्र के क्या फ़ज़ाइल हैं, नमाज फ़ज्र की क्या फ़जीलतें हैं। सबसे पहली फ़जीलत, फ़ज्र की नमाज़ पढ़ने से, नमाज की पाबंदी करने से बंदा जन्नत का मुस्तहिक़ होता है। मन सल्लल बरदैन दखलल जन्ना, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जिसने फ़ज्र की नमाज़ पढ़ी वो जन्नत में दाखिल हो गया। और जन्नत में दाखिल हो गया, इससे बढ़कर खुशनसीबी और सआदत और कामयाबी क्या चाहिए। और फ़ज्र की नमाज़ पढ़ने की दूसरी फ़जीलत ये है कि बंदा जहन्नम की आग से महफूज होता है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं लन यलिजन्नार अहदुन सल्ला क़ब्ल तुलूइश शम्स व क़ब्ल गुरूबिहा यानी अल फ़ज्र वल अस्र। मुस्लिम शरीफ की रवायत है कि जो शख्स फ़ज्र की नमाज और अस्र की नमाज़ पढ़े, सूरज निकलने से पहले फ़ज्र की नमाज़ पढ़े, सूरज डूबने से पहले अस्र की नमाज़ पढ़े, वो आदमी हरगिज़ जहन्नम में दाखिल नहीं होगा, जहन्नम की आग से महफूज हो जाएगा। इसी तरीक़े से फ़ज्र की नमाज की तीसरी फ़जीलत ये है कि जो शख्स फ़ज्र की पाबंदी करता है वो अल्लाह के अमान में हो जाता है, अल्लाह की हिफाजत में हो जाता है, अल्लाह की मदद में दाखिल हो जाता है। मन सल्ला सुबह फ़हुव फ़ी ज़िम्मतिल्लाह। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मन सल्ला सुबह फ़हुव फ़ी ज़िम्मतिल्लाह, जिसने सुबह की नमाज़ पढ़ ली, फ़ज्र की नमाज की पाबंदी कर ली, जमात से नमाज फ़ज्र की पाबंदी कर ली, वो अल्लाह की अमान में आ जाता है, अल्लाह की निगरानी में आ जाता है,
اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے، وہ شیطان کے شر سے محفوظ ہوتا ہے، وہ ظالموں کے ظلم سے محفوظ ہوتا ہے، حاسدوں کے حسد سے محفوظ ہوتا ہے۔ کون؟ جو شخص فجر کی نماز باجماعت کی پابندی کرے۔ آج انسان شیطانوں کے وسوسے سے، شیطانوں کے جھٹکے سے، شیطانوں کے حملوں سے بچنے کے لیے کہیں تعویذ لٹکا رہا ہے، کہیں مختلف قسم کے شیطانی ہتھ کنڈوں میں مبتلا ہو رہا ہے۔ ہمارے لیے سب سے بڑی سیکورٹی یہ ہے کہ ہم فجر کی نماز کی پابندی کریں۔ جو شخص فجر کی نماز کی پابندی کرتا ہے، جماعت فجر کی پابندی کرتا ہے، وہ شیطان کے شر سے، شیطان کے حملے سے، شیطان کے وسوسے سے، شیطان کے جھٹکے سے وہ آدمی حفاظت میں آ جاتا ہے، اللہ کی نگرانی میں آ جاتا ہے، اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے۔ بڑی اہم ترین نماز ہے یہ فجر کی نماز۔ اسی طریقے سے جو آدمی فجر کی نماز کی پابندی کرے وہ اللہ کے دیدار کا مستحق ہوگا، جنت میں اسے اللہ کا دیدار حاصل ہوگا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اما انکم سترون ربکم کما ترون هذا لا تضامون او لا تضاہون فی رؤیتی۔ پیارے نبی علیہ السلام نے چاند کی طرف اشارہ کر کے فرمایا تھا، کہا دیکھو جیسے تم چاند کو دیکھ رہے ہو، تمہیں اس کے دیکھنے میں کوئی تکلیف نہیں، اسے دیکھنے میں تمہیں کوئی گھبراہٹ نہیں، اسے دیکھنے میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچتا ہے، تم اسے بآسانی چاند کو دیکھ لیتے ہو، ایسے ہی تم آسانی سے اپنی نگاہ سے اللہ کا دیدار جنت میں کرو گے۔ اب کیسے یہ دیدار حاصل ہوگا؟ جنت میں اللہ کا دیدار کیسے ملے گا؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَإِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَلَّا تُغْلَبُوا عَلَى صَلَاةٍ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا فَافْعَلُوا۔ تم اگر جنت میں اللہ کا دیدار چاہتے ہو تو پابندی کرو فجر کی نماز کی، پابندی کرو عصر کی نماز کی۔ یہ نماز تم سے چھوٹنے نہ پائے، تم اس سے پیچھے نہ رہو، تم اس نماز کی خصوصی پابندی کرو، فجر کی اور عصر کی پابندی تم کرو گے دنیا کے اندر، اللہ کا دیدار تمہیں جنت میں حاصل ہوگا۔ پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ثبوت کے لیے اس آیت کریمہ کی تلاوت فرمائی، کہا اللہ رب العالمین فرماتا ہے فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اے نبی تم طلوع فجر سے پہلے، تم طلوع شمس سے پہلے، سورج نکلنے سے پہلے اور سورج ڈوبنے سے پہلے اللہ کی تسبیح بیان کرو۔ سورج نکلنے سے پہلے تسبیح سے مراد یہ فجر کی نماز ہے، اور سورج ڈوبنے سے پہلے اللہ کی تسبیح اور حمد و ثنا نماز کی جو پابندی مراد ہے وہ عصر کی نماز ہے۔ یعنی عصر کی نماز، فجر کی نماز، یہ دونوں نماز کی اتنی بڑی اہمیت ہے کہ اللہ کا دیدار اس سے حاصل ہوتا ہے۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے جنت میں جنتی اللہ کا دیدار کریں گے، اپنی کھلی نگاہوں سے اپنے رب کو دیکھیں گے، اس سے بڑی نعمت جنت میں کوئی نعمت نہیں۔ اللہ رب العالمین کا دیدار کرنا، اللہ کا دیکھنا جنت میں اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہوگی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَيَكْشِفُ الْحِجَابَ فَمَا أُعْطُوا شَيْئًا أَحَبَّ إِلَيْهِمْ مِنَ النَّظْرِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ عَزَّ وَجَلَّ۔ مسلم شریف کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جنتی جنت میں چلے جائیں گے تو اعلان ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ اعلان کرے گا جنتی تم کیا چاہتے ہو؟ جنتی کہیں گے کیا ہم جنت میں داخل نہیں ہو گئے، جہنم کی آگ سے بچ نہیں گئے؟ کیا اللہ نے ہمارے چہروں کو تر و تازہ نہیں کیا؟ اللہ رب العالمین اپنا حجاب کھول دے گا اور پھر جنتی اپنے رب کو اپنی نگاہوں سے دیکھیں گے، جنت میں اللہ کا دیدار کریں گے۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کا دیدار کرنا جنتیوں کے حق میں اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے، اس سے بڑی کوئی نعمت جنت میں کوئی ہے ہی نہیں۔ جنت میں بہت ساری نعمتیں ہیں، کھانے کی نعمت، پینے کی نعمت، سونے کی نعمت، گھر کی نعمت، مکان کی نعمت، درخت کی نعمت، پانی کی نعمت، دودھ کی نعمت، شہد کی نعمت، ہر قسم کی نعمتیں وہاں مہیا ہے۔ لیکن جنتیوں کے حق میں سب سے بڑی نعمت اللہ رب العالمین کا دیدار کرنا ہوگا۔ اور یہ دیدار الہی، اللہ رب العالمین کا دیدار نماز کی پابندی کی وجہ سے حاصل ہوگا۔ جو نمازوں کی پابندی کرتا ہے وہی جنت کا مستحق ہوگا۔ جو فجر کی نماز کی پابندی کرتا ہے، عصر کی نماز کی پابندی کرتا ہے، فجر کی نماز کی پابندی کرتا ہے، 5 وقتہ نمازوں کی پابندی کرتا ہے، ایسا آدمی جنت کا مستحق ہوگا۔ اور جو بے نمازی ہوگا، جو نماز کی پابندی نہیں کرتا ہے، اس کے لیے بڑے مسائل ہیں، بڑی مشکلات ہیں، اس کا معاملہ بڑا ڈسٹرب ہے، بڑا حساس ہے۔ بے نمازی کے تعلق سے بڑی تفصیلات کے ساتھ قرآن و حدیث کے اندر وضاحت کی گئی ہے۔ بے نمازی کا انجام جہنم ہے،
اللہ رب العالمین بے نمازیوں کو جہنم میں داخل کرے گا، اور جہنم میں ان کے داخل ہونے کی جو بنیادی وجہ ہے یہی نماز کا چھوڑنا ہے۔ ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین، جنتی پوچھیں گے جہنمیوں سے کیا وجہ ہے کہ تم جہنم میں چلے گئے، وہ کہیں گے ہم دنیا میں نماز نہیں پڑھتے تھے۔ یعنی جہنم میں جانے کی بنیادی وجہ نماز کا چھوڑنا ہے۔ اسی طریقے سے فجر کی نماز کی پابندی کی فضیلت ایک یہ ہے، پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں من صلی العشاء فی جماعہ فکأنما قام نصف اللیل، جو آدمی عشاء کی نماز با جماعت پڑھے، عشاء کی نماز با جماعت پڑھے، اس کو یہ فضیلت حاصل ہوتی ہے کہ گویا کہ اس نے آدھی رات قیام کیا ہے۔ عشاء کی نماز با جماعت پڑھتا تو کیا ثواب ہے؟ اسے آدھی رات نماز پڑھنے کا ثواب ملتا ہے، قیام اللیل پڑھنے کا ثواب ملتا ہے، تہجد پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ اور اسی طرح عشاء کی نماز کے ساتھ ساتھ وَمَنْ صَلَّى الصُّبْحَ فِي جَمَاعَةٍ فَكَأَنَّمَا صَلَّى اللَّيْلَ كُلَّهُ، جو عشاء کی جماعت کے ساتھ ساتھ فجر کی نماز بھی با جماعت ادا کر لے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں گویا کہ اس نے پوری رات نماز پڑھی ہے، پوری رات تہجد پڑھی ہے۔ آدمی رات میں سوتا ہے، رات میں کھاتا ہے، اور اپنی جو زندگی کی ضروریات ہے پوری کرتا ہے، لیکن یہ دو نمازوں کی با جماعت پابندی کر رہا ہے، اللہ رب العالمین کے یہاں اس کا جو عمل پیش ہوگا گویا کہ وہ پوری رات قیام کر رہا ہے، بشرطے کہ فجر اور عشاء کی نماز با جماعت پڑھے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جماعت سے نماز کی پابندی، عشاء اور فجر کی نماز کی پابندی گویا کہ آدمی کو تہجد گزار بناتی ہے۔ آدمی زندگی میں تہجد نہیں پڑھتا ہے، قیام اللیل نہیں کرتا ہے، پڑھنا چاہیے، نہیں پڑھتا ہے، لیکن اگر ان دو نمازوں کی با جماعت پابندی کرتا ہے تو اسے تہجد کا ثواب ملتا ہے، پوری رات قیام کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ اسی طریقے سے فجر کی نماز کی پابندی کی ایک فضیلت یہ ہے کہ بندہ نفاق کی بیماریوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اب آدمی اپنے بارے میں تجربہ کرے، فیصلہ کرے کہ اس کے دل میں ایمان کتنا زندہ ہے، نفاق کتنا زیادہ ہے۔ جو آدمی فجر کی نماز کی پابندی کرتا ہے اس کے ایمان کی نشانی ہے، اور جس کی فجر کی نماز چھوٹتی ہے، فجر کی نماز کی پابندی نہیں ہے، گویا کہ وہ آدمی منافق ہے، اس کے اندر نفاق بہت زیادہ ہے، نفاق غالب آ رہا ہے، کیونکہ منافقوں پر یہ نماز، فجر کی نماز بہت مشکل ہوتی ہے، بہت بھاری ہوتی ہے۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں لیس صلاۃ اثقل علی المنافقین من الفجر والعشاء، بخاری کی روایت ہے، کہا کہ منافقوں پر فجر اور عشاء کی نماز سے بڑھ کر کوئی نماز بھاری نہیں ہے، مشکل نہیں ہے۔ لیکن جو صاحب ایمان ہے، جو ایمان والا ہے، جو اللہ اور اس کے رسول پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، اسے یہ نماز آسان ہو جاتی ہے، وہ اس نمازوں کی پابندی کرتا، ان نمازوں کی پابندی کرتا ہے۔ لیکن جو اس نماز کی پابندی نہ کرے، فجر کی پابندی نہ کرے، عشاء کی نماز کی پابندی نہ کرے، نماز کی پابندی نہ کرے، گویا کہ ایمان مردہ ہے، نفاق زندہ ہے۔ منافق ہے وہ آدمی جو جماعت سے نماز کی پابندی نہیں کرتا ہے، فجر کی نماز کی پابندی نہیں کرتا ہے۔ اسی طریقے سے فجر کی نماز پڑھنے کی ایک فضیلت یہ ہے کہ بندہ شیطان کے شر سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ دیکھیے مسلم بخاری شریف کی مشہور روایت ہے، جب بندہ سوتا ہے تو سوتے وقت شیطان اس کے سر پر 3 گرہ لگاتا ہے، 3 گانٹھ مارتا ہے۔ اب جب بندہ صبح بیدار ہوتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے، تو ایک گرہ کھل جاتی ہے، ایک گانٹھ کھل جاتی ہے، پھر بندہ اٹھتا ہے، وضو بناتا ہے، دوسری گرہ کھل جاتی ہے، دوسری گانٹھ کھل جاتی ہے، بندہ نکلتا ہے گھر سے نماز پڑھنے کے لیے مسجد کی طرف، مسجد میں آتا ہے، با جماعت نماز پڑھتا ہے، فجر کی پابندی کرتا ہے، صبح اٹھتا ہے، نماز کی پابندی کرتا ہے، اس کی 3 گرہیں کھل جاتی ہیں، شیطان کے شر سے اور شیطان کے حملے سے وہ محفوظ ہو جاتا ہے۔ 3 گرہیں کھل گئی، اور اگر وہ نماز نہ پڑھے، وضو نہ بنائے، صبح بیدار نہ ہو، صبح اٹھتے وقت اللہ کا ذکر نہ کرے، کیا نقصان ہے؟ کہا فَأَصْبَحَ وَإِلَّا أَصْبَحَ خَبِيثَ النَّفْسِ كَسْلَانٍ، اور اگر فجر کی نماز کی پابندی نہیں ہے، صبح بیدار نہیں ہوتا ہے، نماز چھوڑتا ہے، جماعت چھوڑتا ہے، صبح اٹھتا ہے تو بالکل خبیث نفس کے ساتھ، بالکل کاہلی اور سستی اس کے دل پر مسلط ہوتی ہے۔ لیکن جو فجر کی نماز کی پابندی کرتا ہے اس کی صبح کیسی ہوتی ہے؟ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں فَأَصْبَحَ نَشِيطًا طَيِّبَ النَّفْسِ، بالکل خوشحال ہو کر کے، پاکیزہ صفت ہو کر کے اور نشیط ہو کر کے وہ صبح کرتا ہے اور اس کا دل پاکیزہ ہوتا ہے۔
دل صاف ہوتا ہے، لیکن جو فجر کی نماز کی پابندی نہ کرے دل میں خباثت پیدا ہوتی ہے، شیطانی ہتھ کنڈے اور شیطانی حملے اس پر مسلط ہوتے ہیں، خبیث ہو جاتا ہے اور وہ برائیوں کی طرف مائل ہوتا ہے، گناہوں کی طرف مائل ہوتا ہے، اور پورے دن وہ سست اور کاہل کی طرح بنا بیٹھا رہتا ہے۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ایک آدمی کا تذکرہ کیا گیا جو فجر کی نماز چھوڑ دیا اور صبح ہو گئی، دن نکل گیا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بال الشیطان فی اذنی، شیطان نے اس کے کان میں پیشاب کر دیا۔ آدمی فجر کی نماز کی پابندی کرے گا تو شیطان کے حملے سے بچے گا، شیطان کان میں پیشاب نہیں کرے گا۔ چھوڑ دیا نماز نہیں پڑھتا ہے، اٹھتا نہیں ہے، جماعت کی پابندی نہیں کرتا ہے، سورج نکلنے کے بعد اگر بیدار ہوتا ہے اور نماز چھوڑتا ہے اور پابندی کے ساتھ یہی عمل اس کے اندر پایا جا رہا ہے تو یہ نفاق ہے اور شیطان اس کے کانوں میں پیشاب کر دیتا ہے۔ اسی طریقے سے فجر کی نماز اگر ہم چھوڑتے ہیں اور ہم جانتے ہیں کہ فجر کی نماز کی پابندی کرنا ہے، نماز پڑھنا فرض ہے، جانتے ہیں اور چھوڑتے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے عذاب کے مناظر دیکھے تھے۔ ایک عذاب کا منظر آپ کو یہ دکھایا گیا کہ ایک آدمی ہے جس کے سر کو کچلا جا رہا ہے، جس کے سر کو کچل کر کے اس کو بالکل چکنا چور کر دیا جا رہا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کون شخص ہے؟ کہا گیا کہ وہ شخص ہے جو قرآن کا علم حاصل کیا تھا، جانتا تھا دین کیا ہے، شریعت کیا ہے، جانتا تھا، لیکن وہ نمازوں کے وقت میں سو جاتا تھا اور نماز کی پابندی نہیں کرتا تھا، اس کے سر کو کچلا جا رہا ہے۔ یہ عذاب پیش کیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، دکھایا گیا آپ کو۔ اسی طریقے سے فجر اور عشاء کی نماز کی اہمیت یہ ہے، اس کا مقام یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي الصُّبْحِ وَالْعَتَمَةِ، اگر لوگ جان لیں کہ فجر کی نماز کی کیا اہمیت ہے، لوگ جان لیں کہ عشاء کی نماز کی کیا فضیلت ہے، لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوَا، تو یہ اس نماز کو حاصل کرنے کے لیے، جماعت کو پانے کے لیے لوگ گھٹنوں کے بل رگڑ رگڑ کر کے، گھسٹ کر کے مسجد میں آئیں گے، لیکن چونکہ علم نہیں ہے، معلومات نہیں ہے، جذبات نہیں ہے، شریعت کے تقاضوں کا علم نہیں ہے، نمازوں کی اہمیت کا علم نہیں ہے، اس لیے جہالت میں، لا علمی میں لوگ نمازوں سے، مسجدوں سے، جماعتوں سے دور رہتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نماز کی اہمیت اور نماز کے فضائل بیان کیے تھے، صحابہ اکرام نے حقیقت میں اس کو جانا تھا، کیسے وہ نمازوں کی پابندی کرتے تھے، کیسے وہ جماعت کی پابندی کرتے تھے۔ ذرا اندازہ لگائیے اس روایت سے کہ ایک صحابی آتے ہیں جو نابینا ہے، عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نابینا ہے، وہ آ کے کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اندھا آدمی ہوں، کیا میں اپنے گھر میں نماز پڑھ لوں؟ کیونکہ مجھے کوئی پکڑ کر کے مسجد لانے والا نہیں ہے، کیا میرے لیے یہ جائز ہے، میرے لیے یہ رخصت ہے کہ میں اپنی نماز گھروں میں پڑھ لوں، مسجد نہ آؤں کیونکہ میں نابینا آدمی ہوں؟ آپ نے کہا ہاں ٹھیک، تم اپنے گھروں میں نماز پڑھ لو۔ جب وہ جانے لگے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہاں جا رہے ہو، ادھر آؤ، کیا تم اذان کی آواز سنتے ہو؟ کہا ہاں اذان کی آواز تو آتی ہے، سنتا ہوں۔ کہا تب تم کو مسجد میں آنا پڑے گا، ہے نابینا، دکھائی نہیں دیتا ہے، کوئی مسجد لانے والا نہیں ہے، کوئی عذر باقی اب نہیں ہے کہ وہ گھر میں نماز پڑھیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اگر تم اذان کی آواز سنتے ہو مسجد آؤ۔ اس فرمان رسول کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس حکم کے بعد تم اذان سنتے ہو مسجد میں آؤ، اذان سنتے ہو مسجد میں جماعت سے نماز کی پابندی کرو۔ فرمان رسول کے بعد عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نابینا ہونے کے باوجود، یاد رہے نابینا ہونے کے باوجود، کوئی دکھائی نہیں دیتا ہے، کوئی مسجد ان کو لانے والا نہیں ہے، پکڑ کے لانے والا نہیں ہے، نابینا ہونے کے باوجود مسجد میں آتے تھے۔ رمضان المبارک کی راتوں میں فجر کی اذان یہی عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیتے تھے۔ فجر کی اذان دینے والے مؤذن رسول مسجد نبوی کے مؤذن بنے، نابینا ہے اور فجر کی نماز کی اذان دینے والے ہیں۔ اور اسی طریقے سے جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں آپ جاتے تھے سفر پر، مدینہ چھوڑ کر کہیں باہر جاتے تھے، تو اپنا نائب امامت کرنے کی ذمہ داری، امامت کی ذمہ داری اسی نابینا صحابی رسول عبداللہ بن ام مکتوم کو سونپتے تھے۔ عبداللہ بن ام مکتوم امام بن گئے، نبی کے نائب بن گئے، امامت کی ذمہ داری ادا کرنے والے بن گئے۔ سوچئے تو صحیح، مسجد ان کو لانے والا کوئی نہیں، مسجد کی طرف جو آ رہے ہیں ان کو راستہ نظر نہیں آتا ہے، لیکن پھر بھی یہ حکم ہے کہ اگر تم اذان کی آواز سنتے ہو تو مسجد میں آؤ اور باجماعت نماز پڑھو۔ فجر کی نماز کی کیا اہمیت ہے، اس کی 2 رکعت سنت سے اندازہ لگا لیں۔ فجر کی اہمیت، نماز فجر کی فضیلت کا اندازہ اگر لگانا ہے تو فرض تو چھوڑیے،
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت سنت کی آپ اہمیت اور فضیلت بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ رکعت الصبح، اور ایک روایت میں ہے رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، صبح کی 2 رکعت سنت، فجر سے پہلے 2 رکعت سنت، یہ دنیا اور دنیا ما فیہا سے بہتر ہے، دنیا کی ساری چیزوں سے بہتر ہے۔ دنیا میں بڑی قیمتی چیزیں ہیں، دنیا میں بڑی بڑی چیزیں ہیں، دنیا میں بڑے بڑے خزانے ہیں، لیکن ان خزانوں کی اللہ کے ہاں کوئی اوقات نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے جو آدمی فجر سے پہلے 2 رکعت سنت کی پابندی کر لے، یہ دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں سے بہتر ہے۔ جب سنت کا یہ مقام ہے، صبح کی نماز کی جو سنت کی جو نماز ہے 2 رکعت سنت ہے، اس کی یہ فضیلت ہے، اس کا یہ مقام ہے، تو فجر کی جو فضیلت جو فرض نماز ہے اس کا کیا مقام اور اس کی کیا فضیلت ہو سکتی ہے ہم سمجھ سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اندھیروں میں آنے والوں کے لیے مکمل نور کی بشارت دی ہے، یقیناً بلا شبہ عشاء کے وقت میں اندھیرا ہوتا ہے، فجر کے وقت میں اندھیرا ہوتا ہے، اور جو اندھیرے میں گھر سے نکل کر کے مسجد میں آئے اور نماز کی پابندی کرے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بشر المشائین فی الظلم الی المساجد بالنور التام یوم القیامہ، ابو داؤد شریف کی روایت صحیح روایت ہے کہ جو شخص اندھیرے میں گھر سے باہر مسجد کی طرف آتا ہے، مسجد کی طرف نکلتا ہے، اندھیرے میں آتا ہے، اشارہ فجر کی طرف ہے، اشارہ عشاء کی طرف ہے، جو اندھیرے میں نکلتا ہے مسجد کی طرف آتا ہے، پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بشارت دے رہے ہیں کہ اس کو تم مکمل نور کی بشارت دے دو، مکمل نور کی خوشخبری دے دو، قیامت کے دن اس کے لیے مکمل نور حاصل ہوگا۔ جو نماز کی پابندی کرے، جو فجر کی پابندی کرے، جو اندھیرے میں نکلے، اس کے لیے قیامت کے دن مکمل نور حاصل ہوگا۔ اس کا الٹا یہ نکلتا ہے جو جماعت کی پابندی نہ کرے، نماز کی پابندی نہ کرے، اندھیرے میں گھر سے نہ نکلے اور جماعت کی پابندی نہ کرے، اس کے لیے قیامت کے دن نور نہیں ہوگا، تاریکی ہی تاریکی ہوگی۔ دیکھیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کے وقت برکت کی دعا کی ہے، اللہم بارک لامتی فی بکورہا۔ فجر کی اہمیت کا اندازہ اس حدیث سے لگائیے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے ہیں، اے اللہ تو میری امت کی صبح میں برکت دے دے، میری امت کی صبح میں برکت دے دے۔ مگر آج کے مسلمان، افسوس کی بات ہے، افسوس کا مقام ہے، آج مسلمانوں کی اکثریت فجر کے وقت سونے میں، غفلت میں، سستی میں اور غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ دوسرے نمازوں میں تو وہ حاضر تو ہوتے ہیں، لیکن فجر کی نمازوں میں یقیناً مسلمانوں کی اکثریت نمازوں سے دور ہے، مسجدوں سے دور ہے، خواب غفلت میں پڑی ہوئی ہے۔ برکت کہاں سے حاصل ہوگی؟ اگر ہم نماز کی پابندی کریں، صبح کے وقت بیدار ہوں، صبح کے وقت گھر سے مسجد کے لیے نکلیں، ہم کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا حصہ ملے گا، برکت کے ہم مستحق ہوں گے۔ یہ برکت مال میں بھی ہوگی، یہ برکت جسم میں بھی ہوگی، یہ برکت اولاد میں بھی ہوگی، یہ برکت گھر میں بھی ہوگی، یہ برکت صحت کی بھی برکت ہوگی، ہر قسم کی برکت کے ہم مستحق ہوں گے، بشرطے کہ ہم صبح جلد بیدار ہوں اور فجر کی نماز کی پابندی کریں۔ اسی طریقے سے جو شخص 40 روز با جماعت نماز کی پابندی کرتا ہے، 40 روز بلا غیب کیے ہوئے متواتر 40 روز نماز کی با جماعت پابندی کرتا ہے، ایسا آدمی نفاق سے، ایسا آدمی جہنم کی آگ سے بری ہو جاتا ہے، اسے 2 برات حاصل ہوتی ہے۔ جو 40 روز تک 5 وقتہ نمازوں کی پابندی با جماعت کرتا ہے تو وہ نفاق سے بری الذمہ ہو جاتا ہے، وہ جہنم کی آگ سے بری ہو جاتا ہے۔ تو فجر کی نماز کی پابندی کرنا اور جماعت سے اس کو پڑھنا ہمارے لیے بہت ہی تاکیدی حکم ہے، اور اس کے پڑھنے سے ہمارے اندر خیر و برکت حاصل ہوتی ہے، ہم جنت کے مستحق ہوتے ہیں، جہنم کی آگ سے بچتے ہیں، ظالموں کے ظلم سے بچتے ہیں، اور ہر قسم کے شر سے ہماری حفاظت ہوتی ہے، شیطان کے حملے سے ہماری حفاظت ہوتی ہے۔ لہذا ہم سب کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم بالخصوص فجر کی نماز کی پابندی کریں اور اپنی اولاد کو بھی فجر کی نماز کے لیے جگائیں۔ قیامت کے دن یہ سوال ہوگا، قیامت کے دن پوچھا جائے گا، الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتی، تم میں کا ہر شخص ذمہ دار۔ آدمی تو نماز پڑھتا ہے لیکن اس کی بیوی نمازی نہیں ہے، آدمی نماز تو پڑھتا ہے یا اس کی اولاد نمازی نہیں ہے، یا اس کے برعکس ماں تو نماز پڑھتی ہے لیکن شوہر نماز نہیں پڑھتا ہے، یا بیوی نماز پڑھتی ہے لیکن شوہر نماز نہیں پڑھتا ہے، یا تو عورت نماز پڑھتی ہے مرد نماز نہیں پڑھتا ہے، یا اس کا بالعکس اولاد نماز پڑھتی ہے لیکن باپ نماز نہیں پڑھتا ہے۔ قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ گھر کے سرپرست ہونے کے ناطے، ذمہ دار ہونے کے ناطے ہماری بڑی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم پہلے نمازی بنیں اور اللہ رب العالمین کی بندگی کریں
اور پھر اپنی اولاد کو بھی نماز کا حکم دیں۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے اے نبی تم اپنے گھر والوں کو نماز دو، نماز کا حکم دو، خود نماز پر جم جاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی نماز کا حکم دو، اور ہم تم سے روزی نہیں چاہتے ہیں، روزی کا سوال نہیں کرتے، رزق کا مطالبہ نہیں کرتے ہیں۔ معلوم یہ ہوا ہم رب کی بندگی کریں گے، رب کی عبادت کریں گے، اس عبادت کے راستے سے ہم کو روزی ملے گی۔ آج لوگ کیا سمجھتے ہیں، نماز کیوں پڑھے، جماعت کی پابندی کیوں کریں، مسجد کیوں جائیں؟ ہم جائیں گے دکان چھوڑ کر کے تو ہمارا مال کا لاس ہو جائے گا، ہماری تجارت کا نقصان ہوگا، ہم کم کمائیں گے، ہمارے گراہک چلے جائیں گے۔ اللہ کے بندو، نماز کی پابندی کرنے سے، اللہ کی عبادت کرنے سے روزی ملتی ہے، مال ملتا ہے، اللہ رب العالمین مال میں برکت دیتا ہے۔ اور اگر ہم نمازوں کو چھوڑیں گے بے روزگاری اور مسائل میں دوچار ہو جائیں گے۔ من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، جو میرے ذکر سے منہ موڑے گا میں اس کی روزی تنگ کر دوں گا۔ لہذا ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم نماز کی خاص طور سے پابندی کریں اور با جماعت فجر کی پابندی کریں۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم کو، آپ کو اور سارے مسلمانوں کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نماز فجر میں ہم سب کو اس کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں جو مریض ہیں اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے انہیں شفائے کاملہ عطا فرمائے، جو پریشان اللہ تعالیٰ ان کی پریشانی کو دور فرمائے، جو مسجدوں سے دور ہیں، نمازوں سے دور ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے دل و مسجد کی عظمت اور نماز کی عظمت بیٹھا دے، اور ہم سب کو نمازی بنائے، اور ہم سب کو دنیا میں جب تک زندہ رکھے ایمان پر رکھے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان اور سنت پر زندہ رکھے، اور ہمارا خاتمہ ہو تو اسی ایمان پر ہو۔ آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ الغفور الرحیم، وصلی اللہ علیہ